अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, खैर व आफियत से रखें, हासिद के हसद से और नज़र बद से, ईवल आय से, शैतान के शर से और हर उस इंसान के शर से जो शैतान की बातों में आकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, उससे भी महफूज रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से गुज़रता हुआ रमज़ान और उसमें हमारी टूटी फूटी इबादत, अल्लाह ताला से उम्मीद है और सिर्फ़ उसी से उम्मीद है, सिर्फ़ उसी पर तवक्कुल है कि इंशाअल्लाह वो हमसे हमारी इबादत कबूल फरमाएगा। वर्टिकल रियलिटी हमारा रमज़ान 2021 स्टडी का प्रोग्राम है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल क़ारिया को शुरू कर चुके हैं। सूरत अल क़ारिया की इन डेप्थ स्टडी का हमारा आज सेकंड सेशन है और आज हम इंशाल्लाह सूरत के तारुफ में से एक एक्सप्लेनेशन को कवर करने के बाद हम सूरत की आयात को शुरू करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह हम आयत नंबर 1 को लेकर चलते हुए आयत नंबर 3 तक का सफ़र अपना आज मुकम्मल कर लें। अगर आयत नहीं भी कंप्लीट हुई आयत 3 तो हम पहुंच ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 3 तक। आज का हमारा टॉपिक सूरत अल क़ारिया की इन डेप्थ स्टडी के हवाले से, जिसको टाइटल मैंने दिया है 10 शेड्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ अल क़ारिया, यानी अरबी ज़ुबान ही के एसेंस से, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अरबी ज़ुबान के एसेंस से इंशाल्लाह हम सूरत अल क़ारिया के 10 सूरत अल क़ारिया में आने वाले लफ्ज़ अल क़ारिया के 10 मीनिंग्स को स्टडी करेंगे और एक 11th मीनिंग हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे बिकॉज उसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। सो अल्लाह का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना, लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल क़ारिया की कल तारुफ की स्टडी में हमने 2 एंगल से बात को शुरू किया था। हमने सूरत का नाम और सूरत का मौदू यानी उसकी थीम, उसके टॉपिक को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि सूरत अल क़ारिया आखिरत के कॉन्सेप्ट, रोज़े महशर के कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए अपने अंदर आयात रखती है। सूरत अल क़ारिया की अगली एक्सप्लेनेशन जब हम शुरू करें आज, तो हम इसकी आयात के काउंट से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जो मुसहफ़ है, जो आपके और मेरे हाथ में कुरान है, उसमें सूरत अल क़ारिया की 11 आयात हैं। ये जो आपके और मेरे हाथ में कुरान इस वक्त मौजूद है, या जिस पैटर्न पर, जिस क़िरात पर आप और मैं ये कुरान पढ़ते हैं, इस पैटर्न को, इस क़िरात को कूफ़ी काउंट कहा जाता है। यानी कि ये जो आयात का काउंट है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कूफ़ी काउंट। कूफ़ी काउंट इज़ फ्रॉम कूफा, और कूफा जो नाम है ये आपने जगह का प्रोमिनेंटली सुना है। देखें, कुरान के अंदर जब आप आयात की बात करते हैं ना, तो ये शायद बहुत सी बहनों के लिए इस वक्त नई बात होगी जो मैं करने जा रही हूँ, बट नई है, आपकी और मेरे लिए नई हो सकती है। इन मुस्लिम ट्रेडिशन, इन इस्लामिक ट्रेडिशन नई नहीं है। और जब कोई भी बात आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहली मर्तबा पता चले, तो उसको ना बड़ा कंट्रोल्ड और कंपोज माइंड के साथ लेने की ज़रूरत होती है। क्यों? इसलिए कि बाज़-औक़ात कम इल्म पर, आई यूज़्ड टू यूटिलाइज़ द टर्मिनोलॉजी, कम इल्म पर इंसान ज़्यादा फुदकता है।
سو کم علم کے اوپر آپ جو ہے نا وہ 2 جملے استاد کے سن کے یا 4 جملے استاد کے سن کے کبھی کبھی جو ہے نا وہ بڑی بڑی گرینڈ ازمپشنز بنانے لگ جاتے ہیں. سو یہ کوئی نہیں کرے گا. جو ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہی ہوں دس از پیورلی ایکیڈیمک. اور ایکیڈیمک یہ ہے کہ یہ بات تو آپ جانتی ہیں کہ ٹوٹل قرآن کو پڑھنے کی 10 قرات آتے ہیں. 10 کی 10 قرات اوتھینٹک ہیں اور 10 کی 10 قرات جو ہیں وہ ان میں سے 7 جو ہیں وہ بالکل تواتر کے ساتھ پیچھے جا کر آپ کو پرفیکٹ پیٹرن میں سند الی رسول اللہ تک ملتے ہیں. سو یہ جو قرآن کی ڈفرینٹ قرات ہیں سب جو ہیں قرات اوتھینٹک ہیں. یہ قرات جو ہیں ان کی بیسس پر قاری حضرات نے آیات کے کاؤنٹ کہیں مختلف کیے ہیں. سو اب میں صرف سورت القاریہ کی بیسس پر آپ کو بتا رہی ہوں. یہ ہر جگہ نہیں ہوا ہے, یہ قرآن میں کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہے اور ان کچھ جگہوں میں سے ایک جگہ سورت القاریہ ہے. کوفی کاؤنٹ میں اس کی 11 آیات قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور جو دوسرے کاؤنٹ ہیں اس میں دوسری قرات میں اس کو 10 آیات کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو 8 قرات کی جو ہے وہ آیات بناتے ہوئے بھی پڑھا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ آیات کے نمبر سورت القاریہ میں جو ہیں وہ مختلف قرات میں مختلف آتے ہیں. یہ ایک پورا علم ہے اور یہ علوم القرآن کے علوم میں سے ہی ایک پورا علم آتا ہے. A very rare Arabic terminology as by the title of the subject جو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگ بہت فریکوینٹلی نہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے شاید نیا ہوگا. ادروائز عربک بکس کے اندر اٹس ویری کامن. اس کو کہتے ہیں علم الدلائی. عدہ آئین سے ہے, الدلائی حمزہ اور یا کے اوپر الف مقصورہ جس کو آپ یا کی شکل کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں. علم الدلائی اس کو کہتے ہیں. یہ علم ہوتا ہے ایک پورا, مطلب یہ پوری سائنس ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن کے اندر. اور یہ سائنس کیا کرتی ہے کہ یہ آیات کا علم ہے قرات کے حوالے سے بسند ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیٹرن پر تلاوت کرتے ہوئے سنا اس نے اسی طرح سے جو ہے وہ صورت میں آیات کاؤنٹ کر لی. علوم القرآن کے اندر علم الدلائی یا علم الفواصل یہ آپ کو ایک پورا سبجیکٹ پورا سائنس ملتا ہے اور یہ سائنس ہے جس میں آیات کا علم جانا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ علم جاننے کے لیے کام آپ اور میں عام لوگ نہیں کرتے. یہ اسکالرلی لیول پر قرات کے لیول پر یہ کام ارلی اسکالرز کر چکے ہیں. اور کیسے انہوں نے کیا, یہ پوری سائنس ہے کہ کیسے اس کو محفوظ کیا گیا, کس صورت میں کتنی آیات ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کو منسوب کیا جاتا ہے. کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کس صورت میں کتنی آیات ہیں, کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت میں وقف کیا اور کس جگہ وصل کیا. آپ کو فرق تو معلوم ہے نا کہ ایک ہوتا ہے وصل جو 2 آیات کے درمیان میں ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وقف جو within 1 آیا ہو سکتا ہے. صحیح. سو یہ 2 ٹرمز آج آپ سیکھ رہی ہیں, وقف قرات کے حوالے سے, وقف اور وصل, واو صاد لام وصل ہوتا ہے, یعنی وقف within آیا بھی ہوتا ہے اور وصل 2 آیتوں کے درمیان میں ہوتا ہے. اسی 2 آیتوں کے درمیان کے فاصلے کے علم کو ہی علم الفواصل اس کی جمع کے فارم میں بولتے ہیں. میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بہت جلد اس کے اوپر ایک شارٹ کورس آپ کے لیے ڈیزائن کر کے پھر اس کو لے کر آؤں گی. پھر ہم اس پر انشاءاللہ ضرور تھوڑی سی ایکیڈیمک اپروچ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے, لیکن فار دیٹ ریزن آپ کا بہت میچور مائنڈ کے ساتھ کورس کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. سو علم الدلائی یا علم فواصل کے بارے میں آپ کو بس 2 رائے ذہن میں رکھنی ہے. امام شاطبی کی بہت اچھی ایکسپلینیشن مجھے لگتی ہے اور امام شاطبی کی رائے کے مطابق 2 رائے میں سے ایک رائے وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو علم الفواصل ہے اس میں میجورٹی آیات تو قرآن کی ایسی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ تعین فواصل توقیفی. مشکل ہو گیا, ہاں کمپلیکیٹڈ ہو گیا, کوئی بات نہیں, آئی ایم ریپیٹنگ.
آپ میں سے وہ بہنیں جو لکھتی ہیں دس از گڈ فار دیم، جو صرف سنتی ہیں دس از گڈ فار دیم ٹو، بیکاز آپ کی ایک ایکیڈیمک اپروچ سے جب آپ کے کانوں کو قرآن کے ریلیٹڈ سبجیکٹس کی ٹرمینالوجیز ملتے ہیں، سو آپ کا الحمدللہ ایک کنیکشن اپنے کلام، رب کے کلام کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. سو امام شاطبی ان کی دو رائے ہیں علم الفواصل کے بارے میں. وہ کہتے ہیں قرآن کی میجورٹی آیات تو علم الفواصل میں تعین فواصل توقیفی کی کیٹیگری میں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ تعین فواصل توقیفی یعنی میجورٹی آیات کے لیے کرسٹل کلیئر ہے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصل کرتے تھے اور کب وقف کیا تھا. مطلب صحابہ میجورٹی آیات کو کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ کہاں پر آیت مکمل کرتے تھے رسول اللہ اور کہاں ود ان آیت آپ وقف کیا کرتے تھے. دس از دا کیس فار میجورٹی آف دا آیا. امام شاطبی دوسری اپنی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتے ہیں چند مقامات قرآن کے ایسے ہیں جس کو آپ جب علم الفواصل میں اسٹڈی کرتے ہیں تو عدل آئی میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت چند مقامات ہیں جہاں پر صحابہ نے اپنی اپنی سمجھ ایسے سمجھ کہ جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے اپنے طور پر مختلف اوقات میں وہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا. تو صحابہ نے اپنے اپنے تجربے کی بیسس پر جس طرح انہوں نے رسول اللہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اور ان کو وصل محسوس ہوا، انہوں نے اس کو وہاں پر آیات کے طور پر لے لیا. یہ چند مقامات ہیں اور قرآن میں ان چند مقامات کی وجہ سے ہی قرآن کی جو آیات کا نمبر ہے وہ ڈیفر کرتا ہے بعض قرات کے اندر. ایک بات نوٹ کر لیں اس ایکسپلینیشن میں، جہاں تک کانٹینٹ آف دا قرآن کی بات ہے کہ قرآن کی جو 114 صورتوں میں جتنی بات سورت الفاتحہ سے لے کر سورت الناس میں آئی ہے وہ ہر قرات کے اندر، تمام قرات کے اندر ڈیٹو ریپلیکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں آیات زیادہ ہیں تو شاید کانٹینٹ آیات کا زیادہ ہو گیا، نہیں، کہیں آیات زیادہ ہیں تو سمجھ لیں کہ انہوں نے وقف کی جگہ پر وصل بنا دیا. آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ ٹو کمپلیکیٹڈ اینڈ ٹو ٹیکنیکل. میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہت حلوہ پکا کر آپ کو کھلاؤں، بیکاز آئی پریفر کہ اسٹوڈینٹس کو ہمیشہ علم دیتے ہوئے حلوہ پکا کر کھلانا چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹ جو ہے وہ دم دبا کر نہ بھاگ جائے. ویسے تو مجھے پتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگ بہت پیشن کے ساتھ پڑھنے والی خواتین ہیں، شوق کے ساتھ بیٹھنے والی خواتین ہیں اور لٹرلی اپنے رب کے کلام سے محبت کرنا چاہتی ہیں. اگر کسی کو کنفیوزنگ لگ رہا ہے تو بس چھوڑ دیں، اس کا آپ کے اور میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ایکیڈیمک سا ایک جو تھا وہ اپروچ تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کا میری پوری گفتگو کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جملہ یاد رکھنا ضروری ہے وہ کون سا ہے؟ چاہے آپ کو مختلف قرات میں آیات کے نمبر تھوڑے سے مختلف لگتے ہیں، لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ قرآن 100% اپنے تمام جملوں میں، اپنے کانٹینٹ میں، اپنے الفاظ میں سیم ہے ورڈ ٹو ورڈ ان تمام ریسیٹیشنز کے اندر. اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے جس سے انسان کو مستفید ہونا چاہیے. ہاں، جو بیئر منیمم علم پر ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جو بہنیں کنفیوز ہو رہی ہیں بالکل ریلیکس ہو جائیں، بریدھ ان بریدھ آؤٹ، ریلیکس. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے دین سے جوڑا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے انٹلیکٹ کے حساب سے اس کلام کی محبت میں فلوٹ کراتا ہے. آپ کو مشکل لگ رہا ہے اٹس اوکے، آپ کو مشکل نہیں لگ رہا الحمدللہ، آپ کو مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ پچھلے سارے جملے میرے سمجھیں بھول جائیں. فوکس کریں کس بات پر؟ what I am trying to say کہ اگر کل کو آپ موروکو جاتے ہیں، کل کو آپ سوڈان جاتے ہیں اور آپ کو وہاں کسی مسجد میں کوئی قرآن ملتا ہے اور آپ کو وہاں پر جب آپ امام کے پیچھے پڑھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے قاری نے 11 آیات نہیں، 11 آیات کی فارم میں نہیں بلکہ انہوں نے لیٹ سے 10 آیات کی فارم میں پڑھا ہے یا 8 آیات کی فارم میں پڑھا ہے. بٹ جب آپ قرآن کھولیں گی نا، سوڈان ہو یا موروکو ہو یا ایجپٹ ہو یا اسپین ہو، سو الفاظ سورت القاریہ کے سیم ہوں گے، وہی جو آپ کے اپنے سب کانٹیننٹ کے مصحف میں ہوں گے. سو ورڈ کاؤنٹ بالکل ایگزیکٹلی تمام قرات میں ایک ہی جیسا ہے.
یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اور اس سے ہمیں اپنے علم کو گریجولی بڑھاتے ہوئے مستفید ضرور ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ یہاں اس لیے میں نے ڈسکس کیا کہ سورت القاریہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو یہ نمبر کاؤنٹ تھوڑا سا مختلف قرات میں ذرا ڈفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے میں نے یہاں ڈسکس کر دیا. ادروائز کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ سنسنی نہیں پھیلا دے گا سوشل میڈیا پہ جا کے. ہاں پتہ ہے ایک ریسیڈیشن ہے اس کے اندر سورت القاریہ کی جو ٹوٹل آیات ہیں نا وہ صرف 8 آتی ہیں. یہ سنسنی پھیلانے والے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان بہت میچور ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی ادھر سے ایک بات سنی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ادھر جا کر جو ہے وہ پھیلانا اس طرح سے شروع کر دی کہ جیسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پھیلنے شروع ہو جائیں. نہیں، مسلمان میچور ہوتا ہے، مسلمان میں حکمت ہوتی ہے. اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حکمت؟ مسلمان جانتا ہے کہ اس کو کب، کہاں، کیسے، کتنی، کس سے، کن الفاظ میں بات کرنی ہے. میں نے یہ عدل آئی آپ کے سامنے یا علم الفواصل کی بس ایک ہلکا سا گلمس اس لیے رکھا ہے بیکاز الحمدللہ آپ میں سے میجورٹی بہنیں میرے ساتھ تقریباً پچھلے 1 سال سے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو اتنا تو گراؤنڈ بنا کر تیار کر دیا ہے that you can absorb these sciences gradually. اس سے زیادہ میں نہیں پڑھاؤں گی، بس صرف اتنا سا، کیونکہ سورت القاریہ اس مقام پر آتی ہے جس میں قرات کے اندر آیات کا کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو کبھی کسی مصحف میں ہلکا سا الگ نظر آ سکتا ہے. صحیح؟ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آیات کے کاؤنٹ کی ریزن الگ ہونے کی صرف یہ کہ جن صحابی سے وہ قرات آتی ہے انہوں نے اللہ کے رسول کو جب تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا تو وہاں اللہ کے رسول کی سانس جلدی اکھڑ گئی ہوگی تو ان کو لگا ہوگا کہ وصل ہو گیا ہے. صحیح؟ تو سو یہ قرآت ہیں، یا اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ ساری قرآت اللہ کے رسول سے تواتر کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے. یہ سب لیجٹمیٹ کاؤنٹ ہیں آیات کے. اب بڑھتے ہیں اگلی ایکسپلینیشن پر. سو برید ان، برید آؤٹ، جسٹ ریلیکس. الحمدللہ. اوکے، اگلی ایکسپلینیشن ہماری ہے سورت القاریہ کے مقام پر، مقام السورت فی المصحف. سورت القاریہ کا مصحف میں جو مقام ہے اس کے اوپر اسکالرز بڑی ایک بہت لنگوسٹیکلی پیاری بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جز عامہ میں جس مقام پر سورت القاریہ ہے وہاں پر 4 صورتوں کا ایک ایسا کلسٹر ہے جس میں آپ کو پیئرنگ نظر آتی ہے، ہڈن پیئرنگ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہڈن پیئرنگ نظر آتی ہے. کیسی ہڈن پیئرنگ ہے؟ یہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ جیسے اگر آپ سورت القاریہ کے آس پاس دیکھیں تو سورت زلزال ہے، سورت عادیات ہے، سورت قاریہ ہے، اور پھر سورت تکاثر ہے. سو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہڈن کنیکشن ہے، اس میں ہڈن پیئر ہیں ان 4 صورتوں میں، تھیمیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں. جیسے کہ سورت الزلزال میں زمین کی تباہی بتائی گئی ہے کہ کیسے انسان پریشان ہوں گے، قیامت کی علامات ہوں گی. پھر سورت عادیات میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ انسان کیسے دنیا میں انوالو ہو کر مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکان کر کے رکھتا ہے. سو سورت زلزال قیامت کی تباہی. سورت عادیات اگین آپ کو بتاتی ہے دنیا میں انسان کا ڈوبا ہونا. پھر آتی ہے سورت القاریہ، اگین روز محشر کی بات، روز محشر کی بات، اس کی وارننگ. اور پھر آتی ہے سورت تکاثر ترتیب مصحف میں، پھر انسان کی دنیاوی حالت اور اس کا مال کے پیچھے بھاگنا. So there is balanced flow diagram in these 4 surahs. اس لیے اسکالرز اپنے تفاسیر کے اندر سورت القاریہ کے لیے مقام السورت فی المصحف کو ایک بہت ہی خوبصورت پیٹرن پہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر 4 صورتیں کلسٹرڈ ہیں اور پیئر کے اندر انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. یعنی سورت زلزال آپ کو جو ہے وہ بتائے گی قیامت کی تباہی. سورت عادیات دنیا میں انسان کا گم ہو کر اور دنیا میں انسان کا جو ہے وہ کمپلیٹلی لاسٹ ہو جانا. پھر سورت القاریہ قیامت کی تباہی. پھر سورت تکاثر انسان کا دنیا میں لاسٹ ہو جانا. اور یہ کانسیپٹ آپ کو جو ہے اس کے مقام سے مصحف کے اندر مل جاتا ہے. دیکھیں سورت القاریہ ہو یا سورت زلزال ہو، اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں سے جو مقصد دیا ہے وہ ہے
انیشیلی تھا عرب کے لیے آخرت کا کانسیپٹ مضبوط کرنا، اور پھر ان کے بعد رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ان کی غفلت سے نکالنا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں سے ایکچولی بار بار آخرت کے کانسیپٹ کو زندہ کرنے کی کوشش کی تاکہ جو بھٹک گئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ انسان کا حال جب تک نہیں بہتر ہو سکتا، اس کو اگر ہم بھی آج سمجھ جائیں نا تو ہم بہت اچھی طرح سے آخرت کی تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ کا دین ہمیں، اللہ کا دین عرب کو، اللہ کا دین ہمیشہ سے انسانیت کو یہی سکھاتے ہوئے آیا ہے کہ دیکھو تمہارا آج بھی بہتر نہیں ہو سکتا اگر تم نے مستقبل کی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر نہیں کی۔ تمہارا آج بھی خوشحال نہیں ہو سکتا اگر تم نے مستقبل کے ٹائم کو خوشحال کرنے کے لیے کوششیں شروع نہ کی۔ سو انسان کا پریزنٹ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مستقبل کی جواب دہی کا خوف، فکر، احساس نہ ہو جائے۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان 4 صورتوں کے کلسٹر میں آپ دیکھیں گے 2 صورتیں دنیا کی سٹیٹ بتا رہی ہیں، 2 صورتیں قیامت کی سٹیٹ بتا رہی ہیں، اور القاریہ کے اندر ان آخرت کے جو مراحل، جن میں سے خاص طور پہ روز محشر کے شروع ہونے سے پہلے جو الساعہ کے مراحل ہیں ان کو مکمل کر دیا گیا۔ 5 سٹیپس ہیں جو اسکالرز کہتے ہیں کہ ان صورتوں سے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی 5 سٹیپس میں ہوگی۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صرف مصحف کے اس مقام پر اسکالرز ایک میپ بتاتے ہیں کہ اس 4 صورتوں کے کلسٹر سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ان 5 سٹیپس پر ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں کو یا تو رائٹ ہینڈ میں یا تو لیفٹ ہینڈ میں ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ نمبر 2، انسانوں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں میں ان کی بک آف ڈیڈز پکڑائی جائیں گی، بلکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ کرنا کتنا آسان ہے، ورچوئل اسکرینس، سلیکان ویلیز، ڈرائیو ان سینماز، یہ آج کل آپ کی اور میرے لیے پروجیکٹرز، LEDs، LCDs، یہ سب آپ کے اور میرے لیے آج کل کوئی بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں۔ سو نمبر 1 اسٹیپ، آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کی کتاب پکڑا دی جائے گی، either in right hand اور either in left hand، اور پھر اس کی کونوٹیشن ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ میں ہوگی تو کیا مطلب ہے اور لیفٹ میں ہوگی تو کیا مطلب ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو ان کے اعمال ان کے سامنے بگ اسکرین پر دکھا دیے جائیں گے۔ نمبر 3، انسانوں کے اعمال کی نیات، انٹینشنز کیا تھیں وہ بھی کھول کر دکھا دی جائیں گی، تاکہ کس کی نیکی کو کس ریزن سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، اللہ کین گیو اس اے پروف۔ سو نمبر 3، ہماری نیتیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کر دی جائیں گی۔ نمبر 4، اسکیلز پر اعمال کا وزن ہوگا، ایویلیویشن ہوگی میزان کے اوپر انسان کے عمل کی اور اس کی نیت کی، دکھا بھی دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو تسلی کرانے کے لیے ویئنگ اسکیل کے اوپر ویٹ بھی کرا دیا جائے گا۔ اینڈ دین فائنلی ایک اسٹیپ جو ان صورتوں میں آتا ہے، یا تو انسان کے پاس جنت کا راستہ ہوگا چلنے کے لیے یا جہنم کا راستہ ہوگا۔ سو یہ پروسیس آف ججمنٹ یوں 5 اسٹیپس میں ان صورتوں کے اندر موجود ہے۔ دس واز دا انٹرو آف سورت القاریہ۔ اب اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ، کھڑکھڑانے والی، دا اسٹرائکنگ کلیمٹی۔ ایک لفظ، ایک آیت۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں، دیکھیں علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ایکیڈیمک سائڈ آف دا علم جو ہے وہ ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے۔ نہیں، ایکیڈیمک سائڈ آف دا علم ایکچولی ہمارے ذہن کو وسعت دے دیتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، کیا وہ کوفی اسکرپٹ یا کوفی قرات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے؟ تو آپ کہیں گے جی بالکل۔ اور کوفی کاؤنٹ کے اندر سورت القاریہ کی آیات ٹوٹل 11 ہیں۔ سو ایک لفظ پر ایک آیت مکمل ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کچھ صحابہ نے سورت القاریہ کو سنا ہوگا، آپ نے ایک آیت کے بعد وصل کیا ہوگا، القاریہ،
القاریہ، آپ نے وقف کر دیا تو یہ وصل ہو گیا، ایک آیت کاؤنٹ کر لی، ون ورڈ آیا، اور یہ ون ورڈ آیا آپ کو قرآن کی پاور کا اندازہ کرا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں، بہت پیاری ایکسپلینیشن ایک مرتبہ میں نے ایک مفسر کی پڑھی تھی کہ یہ ایک آیت جو سورت القاریہ کی ہے، کیا یہ ایک آیت کے اندر ایک ہی لفظ اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پیچھے کچھ اور استعمال نہیں کیا؟ تو وہ اپنی دلیل میں سورت صاد کی آیت نمبر 29 لکھتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو بہت مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی ایک ایک آیت پر تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ آپ اولو الالباب کو نصیحت کر دیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے۔ یس، اف یو آر ریڈی ٹو کم انڈر دا ٹائٹل آف اولو الالباب، سو الحمدللہ آپ کی اور میرے لیے ہر ایک لفظ میں قرآن کے نصیحتیں ہوں گی۔ سو یہ سورہ صاد آیت 29 ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ہمارے لیے کئی سبق رکھتا ہے، اور اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ہر آیت کا ایک ایک لفظ ڈیزرو کرتا ہے that you have to give it a time. You have to give it a time to study the word. آپ کو رب کے کلام کی پاور نظر آتی ہے، آپ کو رب کے ایک ہی لفظ کے اندر بتائے گئے لفظ کے اندر ایک پوری کائنات نظر آ سکتی ہے، گہرا مفہوم نظر آ سکتا ہے، رب کی مائٹ نظر آ سکتی ہے۔ صحیح؟ سو ہم اسی مائٹ، اسی پاور، اسی لنگوسٹک بیوٹی کو سمجھنے کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک لفظ کا استعمال کیوں ہے، کیوں؟ اللہ کو اپنی شان بیان کرنے کے لیے ایک لیٹر بھی کافی ہے۔ اللہ نے تو بس کہا تھا کن، two letters، کن، and I don't want to go in the detail of the noon, the resonating sound، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو اس پر بات کریں گے۔ ویسے میں بہت زیادہ لنگوسٹیکلی ڈیٹیلز جو ہوں وہ یہاں دے بھی دیتی ہوں، پہلے نہیں دیتی تھی، پہلے مجھے لگتا تھا کہ کورسز کے بغیر لوگ جو ہیں وہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جہاں پر بغیر سرٹیفکیٹ کے ڈر کے، بغیر پیپر کے ڈر کے لوگوں کو قرآن کی لنگوسٹک بیوٹی دکھا دی جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ فارم دے دیا۔ سو ایک لفظ کیوں ہے؟ آپ اس کا سمپل جواب دے سکتی ہیں کئی جوابوں میں سے، جسٹ اللہ از شوئنگ ہز مائٹ ٹو دا کریشن، ٹو ہیومن بینگس۔ ایک لفظ کافی ہے، القاریہ، تاکہ انسان اس لفظ کے اوپر پونڈر کرے، ریفلیکٹ کرے، وقت لگائے، اسٹڈی کرے اور اس میں سے لیسنس ڈیرائیو کرے۔ Now moving on the next explanation، ہم القاریہ کے ہی اب مفہوم پر جا رہے ہیں and we will explore 10 different connotations of القاریہ from Arabic language۔ القاریۃ، قاف را عین اس کے حروف اصلیہ ہیں، قاف را عین۔ مورفولوجی پرسپیکٹو میں یہ جو لفظ یہاں بنا ہوا جس مولڈ میں آیا ہے القاریۃ، یہ میں آپ کو اس کا پہلا میننگ دے رہی ہوں، اب آپ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ آپ میں سے لکھتی ہیں الحمدللہ وہ لکھتے جائیں۔ نمبر 1 میننگ میں اس لفظ کے وزن کے مطابق آپ کو دے رہی ہوں، وہ کیا؟ مورفولوجی پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو القاریۃ عربی زبان میں کہتے ہیں اسم الفاعل۔ What is the meaning of اسم الفاعل؟ So first shade out of 10 shades، اسم الفاعل۔ Now I'm defining what is اسم الفاعل۔ Hold down، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کو بتانے کے لیے، ریلیکس۔ اوکے، اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وہ اسم جو کچھ کرنا شو کرتا ہے۔ And if I will give you a more detailed description of اسم الفاعل، so scholars کہتے ہیں کہ اس مقام پر جہاں پر اسم الفاعل القاریہ کو کہا گیا ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق کو اصل میں مینشن کیا گیا۔ آخر قیامت کا وقت اللہ کا کریٹ کیا ہوگا، اور جو بھی اللہ کا کریٹ کیا ہے وہ اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ سال ہو، چاہے وہ کوئی لیونگ بینگ ہو، چاہے وہ کوئی میٹل ہو، چاہے وہ کوئی یونیورس کی گیلیکسی ہو، چاہے وہ کوئی کانسٹلیشن ہو۔
صحیح. سو پہلی ایکسپلینیشن ہماری کیا ہے؟ القاریاتو کا اس کا مورفولوجیکل پیٹرن، یعنی کہ وہ کس وزن پر پڑھا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم الفاعل. اور القاریہ کو اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ ایک گھڑی، ایک دن، روز محشر، الساعہ ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے. بالکل جیسے اسی پیٹرن پر عربی میں الفاظ بنتے ہیں. العابدتو، عابدہ نام بھی ہوتا ہے نا، اصل میں عابدہ ہم اردو میں تو بولتے ہیں آبدہ آبدہ آبدہ. دیر از نو آبدہ، دس از عابدہ. اگر آپ کو پراپر ناؤن پروناؤنس کرنا ہے عابدہ. سو عربی میں کہتے ہیں العابدتو، عبادت کرنے والی، کوئی خاتون جو عبادت کرنے والی ہیں. الساجدتو، سجدہ کرنے والی، جس کو آپ وقف کر کے بولیں گی الساجدہ. الحافظتو، حفاظت کرنے والی، حفظ کرنے والی، الحافظہ. سو یہ سب اسم الفاعل کے پیٹرن ہیں. اور یہ پیٹرن صرف عربی زبان میں نہیں ہوتے ہیں. آپ کہیں اللہ مجھے پتا ہے، ایک دفعہ میں نے عربی گرامر پڑھنی شروع کی تھی، توبہ سر چکرا گیا. نہیں، سارے لینگویجز کی گرامر اسی طرح سے سر چکراتے ہیں. تو کیوں نہ سر وہاں چکرایا جائے جس لینگویج کا تعلق میرے رب سے ہے، جس لینگویج کا تعلق میرے مینول بک سے ہے، جس لینگویج کا تعلق میرے رب کی رضوان تک مجھے لے جائے گا. صحیح. سو جیسے عربک گرامر میں پیٹرن ہوتے ہیں، ابھی ہم نے کہا القاریہ، العابدہ، الساجدہ، الحافظہ، تو یہ سب ایک ہی پیٹرن پر ہے نا. سو اسی طرح سے آپ کو اردو اور انگریزی میں بھی پیٹرن ملتے ہیں. آپ انگریزی میں پیٹرن دیکھتی ہیں، وہ جو کوئی کام کرنے والے، یہ سب کام کرنے والے ہیں نا. اسم الفاعل کیوں ہیں؟ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. القاریہ قیامت کا ایک نام ہے. دس از دا گھڑی، ایک مخلوق ہے اللہ کی. عابدہ عبادت کرنے والی، سجدہ کرنے والی، حفاظت کرنے والی. بالکل اسی طرح سے اسم الفاعل کو اگر آپ نے انگریزی میں اسٹڈی کرنا ہے، سو فارمر ہل چلانے والا، ٹیچر پڑھانے والا، اسپیکر بولنے والا، کیشیئر پیسے کاؤنٹ کرنے والا. سو یہ پیٹرن آپ کو باقی لینگویجز میں بھی اسی طرح سے گرامر میں ملتے ہیں. اچھا جی. سو پہلا مفہوم کیا ہے القاریہ کا؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیٹرن کیا عربی زبان میں اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کی بیسس پر جب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کام کرنے والی ہے، اس کا امپیکٹ بہت دور تک جانے والا ہے. دس از دا فرسٹ مفہوم ان اسم الفاعل کنوٹیشن. نمبر 2، القاریہ کا مفہوم آتا ہے دا ناکر، جس کو آپ اردو میں بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا کھڑکھڑانے والی. دا ریٹلر، بچوں کے ریٹلز ہوتے ہیں نا، ریٹل ٹوائز، جھنجھنے، جن کو آپ جھنجھنا کہتے ہیں. اگر زمین ریٹل کرنا شروع کر دے، we can imagine the earthquake. A human being cannot bear any earthquake even till for 1 minute. جو ٹریمرز ہوتے ہیں زمین کے اوپر، انسان سے وہ برداشت نہیں ہو سکتے ہیں. جن خواتین کو، جن مرد حضرات کو ورٹائگو کا پرابلم آ جاتا ہے سروائیکل ایشو کی وجہ سے، یا کوئی خدا نخواستہ ٹینائٹس کی وجہ سے، یہ جو کانوں کے اندر رنگنگ ساؤنڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو جو لوگوں کو ورٹائگو ہوتا ہے، کانسٹنٹ چکر وکر آتے ہیں، سو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، نیورولوجسٹ کے پاس، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں بی بی، جب آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ گھوم رہی ہوتی ہیں یا آپ کی سراؤنڈنگ گھوم رہی ہوتی ہے؟ سو خدا نخواستہ اگر آپ کو ہوگا نا، آپ کہیں گے یا اللہ مجھے نہیں پتا، بس سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. سو یہ ہے ریٹلر. زمین اگر زلزلہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا جو چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، سو اگر پوری زمین ٹریمرز کے ساتھ جو ہے وہ ہلنا اور ریٹل کرنا شروع کر دے تو کیا کیفیت انسان کی ہوگی. سو دوسرا مفہوم جو القاریہ کا ہم سٹڈی کریں گے عربی زبان سے، عرب القاریہ کو اس ریٹلر مفہوم میں استعمال کرتے تھے جب دو چیزیں ایک دوسرے سے اتنے زور سے ٹکراتی تھیں کہ بہت لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی. جب دو چیزیں ایک دوسرے سے ایسے ٹکرائیں کہ بہت اونچی آواز ان کے ٹکرانے سے پروڈیوس ہو. سو یہ دوسری کونوٹیشن القاریاتو کی عرب استعمال کیا کرتے تھے. اسی امپیکٹ سے القاریہ کو وہ کھڑکھڑانے والی، دا ناکر،
the rattler, the destroyer इस मफहूम में लिया करते थे. So पहला मफहूम इस्मुल फाइल, दूसरा मफहूम the rattler, दो चीजें ऐसे टकराएं कि एक loud sound produce हो. तीसरा मफहूम connected with the second mafhum. Such a beautiful language this Arabic is actually कि आप एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा और दूसरे दरवाजे से तीसरा और चौथा और पांचवा और कभी-कभी मुझे लगता है कि जैसे वो आपको कोर्स का नाम भी हमने रमजान में वर्टिकल रियलिटी रखा है ना. सो वर्टिकल रियलिटी मैंने जैसे बताया था that why I have selected the title vertical reality because it is based on Sirat Mustaqim concept. And Sirat Mustaqim concept according to many classical scholars वो कहते हैं कि आप इसको assume करें कि a path which is going straight vertically up towards the sky. और जब हम अरबी जुबान की गहराई में उतरकर अपने रब के कलाम के एक एक लफ्ज को वक्त देते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि एक एनालॉजी होती है ना, दरवाजे से दरवाजा, दरवाजे से दरवाजा, दरवाजे से दरवाजा. बट इन वर्टिकल रियलिटी नाउ इमेजिन विद मी, it's like lift is going up and then on another floor, on another floor, on another floor, on another floor, and you are vertically actually completing the path of Sirat Mustaqim. This is such a beautiful, beautiful deen, such a beautiful kalam, जो आपको आपकी जिंदगी में इतना कंस्ट्रक्टिव बना देता है कि आपके पास बोर होने का टाइम नहीं रहता, गॉसिप्स के टाइम नहीं रहते, बैक बाइटिंग और हुमस और लुमस के टाइम नहीं रहते, आप अपनी जिंदगी को फिर वेस्ट कर ही नहीं सकते. सो जैसे जैसे आप मीनिंग्स में अंदर जाएंगे ना, जैसे आपको आपके सामने मीनिंग नंबर 1 इस्मुल फाइल, आप फ्लोर 1 पर थे अपनी लिफ्ट में, आप मीनिंग नंबर 2 पर आई द रैटलर, दो चीजों को ऐसे टकराना कि बहुत ही ऊंची आवाज प्रोड्यूस हो, आप फ्लोर नंबर 2 पर आ गई. नाउ कम विद मी फ्रॉम फ्लोर नंबर 2 ऑन फ्लोर नंबर 3 ऑन द थर्ड मीनिंग ऑफ अल कारिया. अरब इस्तेमाल करते थे अल कारिया की आवाज को जब दो चीजों के टकराने से ऐसी आवाज प्रोड्यूस हो जो आपको शदीद डिस्टर्ब कर दे, शदीद डिस्टर्ब कर दे. अ वेरी डिस्टर्बिंग साउंड एक्चुअली कैन कम अंडर द टाइटल ऑफ अल कारिया. सो इसका तीसरा मफहूम, तीसरी कॉनोटेशन है नॉट जस्ट द साउंड विच इज प्रोड्यूसिंग आफ्टर कोलाइडिंग टू ऑब्जेक्ट्स. ये नंबर 3rd पोजीशन पे आपको क्या बता रही है? अ वेरी डिस्टर्बिंग लाउड साउंड जो आपको परेशान करते हैं. इसका मफहूमुल मुखालिफा क्या होगा और इसकी अदर साइड ऑफ द एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वो आवाज जो आपको परेशान नहीं कर रही वो अल कारिया नहीं होगी. आई डोंट वांट टू रिलेट दिस बट आई हैव टू. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ईद पार्टी पर लाउड म्यूजिक लगाकर कमरे में बैठी हुई हैं, लाउड म्यूजिक, या बच्चे अपने कानों में प्लग्स, एयर प्लग्स लगाकर लाउड म्यूजिक सुन रहे होते हैं. अम्मा सामने बैठी हुई कह रही हैं, बोले जा रही हैं अम्मा बेचारी बेवकूफों की तरह, असल में मैं चाह रही थी कि अगर तुम जो हो बेटा, अगर ये वाला काम इस तरह आज कर लेते, फिर कल हम यूं कर लेते, फिर परसों हम नानी के पास चले जाते, फिर हम खाला से ये कहते थे. और बच्चा आपकी शक्ल देख रहा है, आर यू सेइंग समथिंग? और फिर आपको पता चलता है ओके इनके कानों में जो है वो एयर प्लग्स लगे हैं. सो ये जो आप ऊंचा म्यूजिक सुनते हैं ना, ऑल द बच्चा सिटिंग हेयर, और अगर आंटीज भी म्यूजिक की बहुत शौकीन हैं, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे कानों में इस क्रेविंग को कुरान से बदल दे और हम अपने आप को कुरान सुनने के साथ अटैच कर लें, और इस ऐसी चीज से जो अल्टीमेटली हमें कई और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और गुनाह और खताओं में इन्वॉल्व कर सकती है, उससे हमें दूर कर दे. सो अगर लाउड म्यूजिक में बच्चे बैठे हुए हैं, सो बच्चों उसको आप नहीं कहेंगे कि अच्छा मुझे पता चले जो बहुत लाउड म्यूजिक होता है ना, वो असल में जो है वो अल कारिया होता है. वो जो ड्रम पर बीट करते हैं ना, सो असल में वो दो चीजें टकराती हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है, वो अल कारिया होता है. नहीं, नॉट एट ऑल. सो यू हैव टू कनेक्ट ईच मीनिंग विद द नेक्स्ट वन. बिल्कुल जैसे एक चेन के अंदर वो इंटरट्वाइंड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये मीनिंग भी कनेक्टेड है. यस इस्मुल फाइल, यस अ साउंड जो दो चीजों के टकराने से प्रोड्यूस हो रही है. यस नंबर 3 इट्स वेरी डिस्टर्बिंग साउंड. सो जो साउंड अरबी जुबान में डिस्टर्बिंग नहीं होती उसको अल कारिया नहीं कहा जाता. सही. सो आप मेरे साथ हैं. क़रअ
کسی ٹکرانے کی آواز کا ایسا آنا کہ انسان شدید یا تو ڈر جائے یا انسان ڈسٹرب ہو جائے. جیسے ہائی وے کے اوپر ہائی اسپیڈ 120 140 کلومیٹرز پر جاتا ہوا ایک ٹرالر ایک دم سے ایمرجنسی بریک لگاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ دوسرے ٹرالر سے ٹکرا جاتا ہے. Now this sound will be al-qari'ah, very disturbing sound, very annoying sound, پریشان کرنے والی آواز. صحیح؟ یہ ہو گیا تیسرا مفہوم، ڈسٹربنگ آواز، ڈسٹربنگ ساؤنڈ. اب آئیے چوتھے مفہوم پر. عرب کے اندر اگر آپ ڈکشنریز کو دیکھتے ہیں تو ابن الفارس کی ڈکشنری از ویری فیمس. ابن الفارس لکھتے ہیں کہ القاریہ کا لفظ عرب اس وقت بھی استعمال کرتے تھے. نمبر فورتھ میننگ میں I'm telling you, نمبر فورتھ شیڈ آف القاریہ. عرب القاریہ کا لفظ ان سارے میننگز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت پر بھی اپلائی کرتے تھے جو بڑی زندگی کی ٹف سچویشن ہوتی تھی، جس میں انسان کا سکون چلا جاتا تھا. ایسے لگتا تھا ذہن میں چیخو پکار مچی ہوئی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے ذہن کانسٹینٹلی شور کے اندر ہے. So fourth connotation attached with the third connotation. Now you are moving on in your lift on the fourth floor. Fourth meaning کیا تھا؟ ابن الفارس کے مطابق کہ القاریہ کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے زندگی کی کسی بڑی ٹف سچویشن پر، جس میں انسان کا سکون، چین، اطمینان، مسکراہٹ، ہنسی چھن جائے، اس کو بھی وہ قرأ کہا کرتے تھے. قرأ، امن چلا گیا، ہنسی چلی گئی، سکون چلا گیا. صحیح. Now move with me on fifth explanation of القاریہ. عربک لٹریچر میں آپ کو ملتا ہے یقرأ العبد بالعصا. کیا مطلب ہے؟ قرء بالعصا، قرء قاریہ سے ہے. بالعصا، عصا موسیٰ علیہ السلام کا تھا. سو عربی زبان میں کہتے ہیں، پانچواں مفہوم بتا رہی ہوں، جب کسی انسان کو آن پرپس بہت ہارڈ ہٹ کیا جاتا تھا، شدت سے مارا جاتا تھا، کسی سٹک سے زور سے مارا جاتا تھا. سو وہ جو سٹک سے مارنے میں، آپ نے کبھی سٹک کو گھمایا؟ ہم تو بچپن میں سٹک کو، ادھر وہ تلوار نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاتھ میں، تو آج کل تو وہ بچے جو ہیں وہ گتے کی تلوار پکڑے کرتے رہتے ہیں نا. بٹ اگر آپ نے کبھی اگر وہ بیمبو بھی اگر آپ کے پاس تھا تو بچپن میں تو ہم نے تو، ہمارے جو میری ایج کے لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے تو بہت باغ اور میدان اور درخت اور ٹری ہاؤس اور اپنا ٹری ہاؤس خود ہی بنا لیا، اور کانسٹنٹلی جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں چیزوں کو، کبھی ادھر گھس جاتے ہیں، کبھی ادھر گھس جاتے ہیں، کبھی اس جھاڑی کے پیچھے، کبھی اس درخت کے اوپر، کبھی اس جو ہے وہ ریزڈ پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے. سو یہ، اور لکڑی کو ہم نے تو بہت گھمایا ہو، تو ہاتھ میں پکڑ کے لکڑی کو زور سے پورے باغ میں گھماتے پھرتے تھے زور سے ایسے. سو اس میں سے ایک آواز آتی ہے. اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی بیمبو اسٹک ہے نا، ارے آئیڈیا، جن گھروں میں بزرگ ہیں، تو جب گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ سہارا لے کر چلنے کے لیے اسٹک ہوتی ہے نا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ہالو آئرن راڈ سی جو اب آنے لگ گئی ہیں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. لکڑی کی اگر اسٹک آپ کی امی کی، ابو کی، نانا کی، نانے کی، دادی یا دادا کی ہے، اسٹک کو پکڑیں. بی میک شیور آس پاس کوئی نہیں ہے، باہر باغ میں چلے جائیں. میک شیور کہ آپ کسی کے منہ پر خدا نہ خواستہ نہیں مار دیں گے، اور یو ول ناٹ ہٹ اینی آف یور سبلنگ. سو میک شیور آس پاس کوئی نہیں ہے، میک شیور آس پاس امی کی کوئی پریشس ڈیکوریشن بھی نہیں ہے، اور ذرا ہوا میں زور سے اوپر سے نیچے ہاتھ لے کر آئیں اس اسٹک کے ساتھ. سو یو کین ہیئر دا ساؤنڈ، ایک ساؤنڈ آپ کو آئے گی. یہ جو ساؤنڈ ہے نا، یہ جو آئے گی، اب امیجن کریں اتنے زور سے جو آپ نے اپنا ہاتھ موو کیا ہے اور آپ کو ساؤنڈ آئی ہے، وہ جو فریکوینسی ساؤنڈ آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہے، یہ اگر کسی انسان کو مارا جائے، تو کتنی زور کی آواز اس انسان کی کمر پر آتی ہوگی. اس ہٹ کرنے کو عرب جو تھے وہ یقرأ العبد بالعصا، بعض ظالم قسم کے جو ماسٹرز ہوتے تھے، مالک ہوتے تھے، وہ اپنے غلاموں کے اوپر دنیا میں ایسے ہی تو ظلم کرتے تھے، اور کیا کیا ظلم نہیں ہوتے. دا فیمس پولیس کا ڈنڈا، اللہ محفوظ رکھے، جو چلتا ہے. سو ان کے ڈرائنگ روم کے اندر
کیا حشر کر دیتا ہے لوگوں کو. سو یقرأ العبد بالعصا, it actually has a connotation of قرء بالعصا. کسی کو عصا کے ساتھ, لکڑی کے سٹیف کے ساتھ جو ہے بہت زور سے ہٹ کرنا, اتنی زور سے ہٹ کرنا, اتنی زور سے سٹک سے مارنا کہ اس مارنے میں آواز آئے. On purpose when you hit really hard, اس کو کہتے ہیں قرء بالعصا. So this is the fifth meaning. سننے والے کو بھی, یعنی کہ جس کو مار پڑی ہے اس کا تو بیچارے کا ٹیما بن ہی رہا ہے, لیکن جو سامنے دیکھ رہا ہے نا, اس کو وہ جو آواز آ رہی ہے مارنے کی, وہ اس کے لیے ڈسٹربنگ ہو جائے. This is fifth meaning. قرء بالعصا, کسی کو اتنے زور سے مارنا کہ دیکھنے والا کرنج کرنا شروع کر دے. پینفل ہٹ ول بی القاریہ کا ففتھ مفہوم. دیکھیں, مارنے کے لیے عربی زبان میں دربن بھی آتا ہے یا دربن بھی آتا ہے, لیکن دربن مارنا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھی اور برابر میں جو ہے وہ آپ کی بھانجی بیٹھی ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں کہ اس نے اپنی آپ کی بہن کی لپسٹک پکڑ کے بس آلموسٹ اسمیش کرنے ہی والی تھی کارپیٹ کے اوپر, چلیے سے آپ نے پکڑ لی, کیا کر رہی ہو, یہ ہو سکتا ہے جو آپ نے اس سے کھینچا ہو یہ دربن اس کو فیل ہو جائے. بٹ دس ول ناٹ بی قرء. قرء is completely different, it's very painful. So darbun الگ طرح کا ہٹ ہے اور قرء زوردار طریقے کا ہٹ ہے, on purpose when you hit really hard, جس میں سامنے والے کو جو ہے وہ لکڑی سے مارنے میں آواز محسوس ہوتی ہے. صحیح. So this is the fifth مفہوم. Sixth meaning جو آپ القاریہ کا قرآن میں دیکھتے ہیں, یہ عرب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محاورتاً استعمال کرتے تھے, اور اس وقت استعمال کرتے تھے جب کسی کو پبلک میں بری طرح ہیومیلیٹ کرنا ہوتا تھا. اٹس ناٹ ہٹنگ لائک ہٹنگ ود اے ہینڈ اور ہٹنگ ود اے اسٹک. قرعن کا لفظ عرب استعمال کیا کرتے تھے. اگر آپ بلاغہ, علم البلاغہ میں اسٹڈی کریں دا محاورہ پارٹ, تو قرعن کا لفظ عرب استعمال کرتا تھا جب کسی کو اپنی زبان سے پبلک میں بہت بری طرح ہیومیلیٹ کر دیا جاتا تھا, اتنی بری طرح کہ اس انسان کے لیے ان لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا تھا, اس انسان کے لیے ان لوگوں میں دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا تھا. So it's same as beating them very hard. This is the sixth مفہوم. Hitting someone with your harsh words in public. Sixth مفہوم اس کا آتا ہے. Seventh مفہوم القاریہ کا figurative use میں آتا ہے. عرب کہا کرتے تھے, this is completely figurative but it has so many meanings within this meaning of seventh meaning. عرب کہا کرتے تھے قرأ البابا. کیا مطلب؟ قرأ البابا فی اللیل, آتی رات میں کسی نے زور سے دروازہ بینگ کر دیا. This is seventh مفہوم. قرأ البابا فی اللیل, آدھی رات میں جب کوئی دروازے کو زور سے نوک کرتا تھا تو وہ جو نوک کرنے کی آواز سے خاموشی میں دل دہل جاتا تھا نا, وہ سکون ختم ہوتا تھا, اس کو القاریہ کہا کرتے تھے عرب اپنے یوٹیلائزیشن آف ڈیلی لینگویج میں. آپ دیکھیں نا, آدھی رات جس میں انسان اپنی ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے, اپنی ریپڈ آئی موومنٹ والے, آپ کو سلیپ پیٹرن معلوم ہوں گے نا, سو اپنی ڈیپ سلیپ میں انسان جب جا چکا ہوتا ہے, اس رات کے ٹائم میں جب خاموشی ہوتی ہے, تمام مخلوقات آرام کر رہی ہوتی ہیں, چرند پرند بھی نہیں بول رہے ہوتے ہیں, کوائٹ ماحول ہوتا ہے, اس میں ان ایکسپیکٹڈلی دروازے پر نوک ہو زور سے, hitting very hard on the door, کیا ہوگا؟ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے اتنی زور سے ہارٹ بیٹ ہو گئی, جیسے ابھی آپ کہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے میرا دل باہر آ جائے گا اماں منہ سے نکل کے. A strong palpitation you can feel, it disturbs your peace, unexpected ہے نا. سو قرأ الباب سیونتھ مفہوم ہے, اور یہ عرب استعمال کیا کرتے تھے آدھی رات میں اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے پر, اور اس کے اندر کئی مفہوم جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے. یعنی کہ اس مفہوم کے اندر کیا ہے؟ القاریہ unexpected, القاریہ disturbing, القاریہ fear of unknown, پتہ نہیں کون آیا ہے, ڈر جاتا ہے نا انسان ایسی صورتحال میں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, ایک شوق کی کیفیت انسان پر آ جاتی ہے. سو اس القاریہ میں آپ کو یہ سارے شیڈز نظر آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے القاریہ کو قیامت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا ہے.
یعنی یہ سارے آپ سمجھ لیں جو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اللہ کی مخلوق، اسم الفاعل، ایک آواز جو دو چیزوں کے ٹکرانے سے آتی ہے، دا ڈسٹربنگ ساؤنڈ، ٹف سچویشن جو آپ کی مسکراہٹ چھین لے، یا زور سے کسی چیز کو ہٹ کرنا کہ سامنے والا کرنج کرنا شروع کر دے، یا کسی کو اتنے بری آواز سے جو ہے کچھ کہنا کہ انسان ہیوملیٹ ہو جائے، اور یا سیونتھ ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ جس میں ان ایکسپیکٹڈ آواز ہو، ان ایکسپیکٹڈ ڈسٹربنس ہو، فیئر آف ان نون ہو. یہ ساری کیفیات آپ روز محشر پر اپلائی کرتے جائیں. بالکل جیسے رات کے 2-2:30 بجے اگر ڈور بیل بجتی ہے تو آپ کی پیلپٹیشن کا حال کیا ہوتا ہے، قیامت بھی ایسے ہی آئے گی، لوگ گہری نیند میں ہوں گے. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو آپ یہ سارے مفاہیم نکالتے ہیں اور پھر آپ ایک سٹوری کی طرح بتاتے ہیں کہ ایونٹس روز محشر کے کیسے شروع ہوں گے. قرآن میں تو سکیٹرڈ ہیں، احادیث میں تو سکیٹرڈ ہیں، لیکن پھر جب آپ ان سارے الفاظ کو ہولسٹک وے میں گیدر کر کے ان ٹاپکس کے اوپر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ آنے والے عربک الفاظ کو دیکھتے ہیں، سو القاریہ کے لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسے ٹائم پر روز محشر کی بگننگ ہوگی جس وقت انسان آدھی نیند میں ہوگا، حیران ہو جائے گا، کیا آواز تھی، تیز تیز دل دھڑکے گا، ہکا بکا رہ جائے گا، ریٹلنگ ساؤنڈ ہوگی، ڈسٹربنگ ساؤنڈ ہوگی، اس کا امن سکون سب چلا جائے گا. تو قیامت کا ڈسکرپشن ہے ویری اسٹرائکنگ. اور آپ دیکھیں قرآن نے قیامت کے کئی ڈسکرپشن دیے ہیں. پوری صورت آتی ہے الواقعہ، الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الحاقہ، الآزفہ، الغاشیہ. یہ سب کیا ہیں؟ یہ قرآن نے قیامت کے دن کے ڈسکرپشن دیے ہیں. اور اسی طرح القاریعہ، اس لفظ کو لانے کا فائدہ کلام میں بس یہ ہے کہ تاکہ جو عربی کے تھرو اس کے مفہوم کو سمجھتا جائے اس کو اپنے رب کی بات کی سچائی نظر آتی جائے، اور وہ یاد رکھے میں نے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرنی ہے. آخرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے قیامت کے شروع ہونے کا پہلو بہت اچانک ہوگا، سپونٹینیس، انسان بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا. اور یہ قرأ الباب کے اندر یہ مفہوم آتا ہے، کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ. جو اس کا 8th مفہوم اسکالرز بتاتے ہیں القاریہ کا، وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا ایک نام ہے. تو القاریہ قیامت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن خوف سے، اب آپ فلور نمبر 8 پر آ گئی ہیں، اس دن خوف سے دل ریٹل کریں گے. ابھی کنیکٹ کر سکتی ہیں نا آپ فلور 7 اور فلور 8 کو؟ ہم نے کہا کہ کوئی رات میں دروازہ کھٹکھٹائے تو دل کتنے زور سے دھڑکتا ہے، اور قیامت کے دن کو القاریہ اسی لیے کہا جاتا ہے 8th میننگ کہ اس دن انسانوں کے دل تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے. اور اس کا 9th مفہوم جو آپ کو 9th فلور پہ کنیکٹڈ ود 8th لے کر جائے گا، عربی میں کہتے ہیں وَتَقْرَأُ أَعْدَاءَ اللَّهِ بِالْعَذَابِ. اللہ کے دشمن دل تو ان کے بھی کانپ رہے ہوں گے. دیکھیں دل سب کے کانپ رہے ہوں گے اس دن، تو مومن بھی کانپ رہا ہوگا. ہاں مومن کا کانپنا اور گناہگار کا کانپنا زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن ایک کیفیت سب کے اوپر مور اور لیس اس دہشت اور وحشت کی ہوگی. سو 9th فلور پر جب آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، تمام انسانوں کے دل ریٹل کر رہے ہوں گے. 9th مفہوم اللہ تعالیٰ اس زبان کے تھرو ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ جو اللہ کے دشمن تھے وہ تو پورے کے پورے خوف سے کانپ رہے ہوں گے. They will be rattled because of سزا. ان کا حال یہ ہوگا کہ اب ان کو وہ سب باتیں جو دنیا میں لوگ ان کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے، وہ سوچ سوچ کر ان کا آلموسٹ نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہو جائے گا. دس از دا 9th connotation آف القاریہ. اور دا 10th connotation جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ جب یہ القاریہ کے سٹیپس ہوں گے سو انسان خوف زدہ، آنکھیں پھٹی ہوئی ہو جائیں گے، شاکڈ.
اور یہ سارے مفہوم کمبائن کر کے روزے محشر کے بگننگ کی تصویر کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. القاریہ کے لفظ سے ایک پہلو سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ انسان کو خوف زدہ کرے گی. لاؤڈ ساؤنڈ، ڈسٹربنگ ساؤنڈ، سکون چلا جائے گا، ان ایکسپیکٹڈ، رات میں مڈل آف دا نائٹ انسان نیند میں اس کو سنے گا، دل تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے، انسان کانپ رہے ہوں گے، انسان خوف زدہ ہوں گے، کیفیت ذہن کی بالکل معاف ہو چکی ہوگی. all the connotations, all 10 shades are describing قیامت کے بگننگ کا دن. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے نا اس کو سورت الحاقہ کو، بالکل اسی پیٹرن پر سورت القاریہ شروع ہوتی ہے. دونوں کی بگننگ سیم ہے اور دونوں میں یہی امپیکٹ ہے روز محشر کا. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. اور سورت الحاقہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. الحاقہ حق، نہیں مانتے تھے نا عرب کہ قیامت کا آنا، آخرت کا قائم ہو جانا حق ہے؟ تو قرآن نے کیٹاگوریکل الفاظ، پاورفل الفاظ استعمال کر کے کہہ دیا جیسے قرآن حق ہے ایسے ہی الساعہ حق ہے، القاریہ حق ہے، الصاخہ حق ہے، الحاقہ حق ہے. It's an inevitable truth, the striking calamity. اور یہی پیٹرن آپ کو ان دونوں صورتوں میں ملتا ہے، الحاقہ اور القاریہ کے اندر. سو یہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے یہ 10 ڈفرینٹ شیڈز کے ساتھ آ گئی. الحمدللہ 10 شیڈز کی ہماری ڈیفینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب اگلے ایکسپلینیشن پر آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لوں گی، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. آئی ایم شیور اٹس ناٹ بیکمنگ ٹو ٹیکنیکل. ایک ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے اندر ناٹ ایز سچ بہت پرانے لیکن مڈل، آپ اگر اپنے ٹریڈیشن میں دیکھیں تو ایک اسکالر آتے ہیں شیخ الشعراوی. شیخ الشعراوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک لفظ کو القاریۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کے اندر 3 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور وہ صرف گراؤنڈ کے اوپر، نحو گراؤنڈ کے اوپر، جس کو آپ گرامیٹیکل انالیسس کی بیسس پر کہتی ہیں. شیخ شعراوی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اصول یہ ہے کہ جب جملہ ال سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہاں جملہ شروع ہوگا تو القاریہ، حمزہ لام شروع میں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب جملہ ال سے شروع ہوتا ہے تو اس لفظ کو عربی زبان میں، عربک گرامر میں مبتدا کہتے ہیں. مبتدا ابتدا سے ہے، اوپننگ آف دا سینٹینس. کس کی ابتدا؟ سینٹینس کی ابتدا. اور دیکھیں مثال کے طور پر سینٹینس کی ابتدا کی گئی ہے مبتدا سے، تو عربی میں پھر ایک اور لفظ چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ خبر کہتے ہیں، پریڈیکیٹ یا سبجیکٹ، تاکہ بات مکمل ہو جائے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ سے بولوں، اب آپ لوگ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، آپ کو میرے فیشل ایکسپریشن بھی نظر نہیں آ رہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں، ہمارا تعلق آواز کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق رب کے کلام کے ساتھ ہے. اب میں آپ سے کہوں اچھا آپ سب پوز، اچھا آپ سب پوز. سو پوز 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 پوز. اچھا آپ سب کے آگے میں کچھ بول نہیں رہی تو بات تو مکمل نہیں ہوئی نا. آپ کہیں گی آگے بھی بول دیں عائشہ، کم آن، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم سمجھے آپ کا کنیکشن بریک ہو گیا، آپ سب کے آگے بھی تو بولیں. بالکل شیخ الشعراوی کہتے ہیں کہ یہ انداز آپ کو سورت القاریہ کی پہلی آیت میں نظر آ رہا ہے. القاریۃ، کھڑکھڑانے والی. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا لیکن اللہ نے اپنے کلام میں آیت مکمل کر دی. تو سوال آتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ، ڈسٹربنگ، بلاسٹنگ ساؤنڈ، شاکنگ میٹر، ٹیریبل کلیمٹی، پیس سنیچر، دھماکہ، دل کو کانپ دینے والی، وہ جو انسان کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے. القاریہ کیا ہے یہ؟ سوال آتا ہے نا. بات انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ابھی تو صرف مبتدا ہے، ویئر از خبر؟ کیا کھڑکھڑانے والی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات تو کنفرمڈ ہے جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ انسان کیونکہ
اپنے علم کی بیسس پر اس قارئہ کے بارے میں نہیں جان سکتا، تو ان 10 مفہوم کے ساتھ بھی اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال اٹھیں، اور رب کے کلام کا انداز واضح ہمیں صرف القاریہ سے گلمپس دے رہا ہے، اصل کیفیت القاریہ کی انسان اس دنیا میں نہیں جان سکتا۔ تو پہلی آیت ہی یہاں ان مفاہیم کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کو کیا سمجھا رہی ہے کہ ایک لفظ کی طاقت سے تمہارا رب تم کو اطاعت کرنا سکھا رہا ہے، بندگی کی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ اللہ القاریہ سے تم کو ڈرانا نہیں چاہ رہا، اللہ چاہ رہا ہے اپنی لمیٹیشن سمجھو اے میرے بندے، کہ تمہیں وہی چاہیے ہوتی ہے، تم وہی کے محتاج ہوتے ہو، تمہیں مخلوقات میں رب نے یونیک بنایا ہے، تمہیں کراؤن پہنایا ہے فطرت کا، اس کراؤن کو اتار کر نہیں پھینکو۔ تو یہ جو ذہن میں سوال آتے ہیں نا، کراؤن پہننے والے اچھے لوگ، ریممبر یسٹرڈیز ڈیفینیشن آف اچھے لوگ، کراؤن پہننے والے، فطرت سلیم پر رہنے والے اچھے لوگ جن کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، وہ اپنے رب کے کلام کی طرف دوڑتے ہیں۔ القاریہ، the cracking sound, the blasting sound, the shocking matter, the peace snatcher. کیا ہے یہ؟ سوال آیا، ذرا اللہ کی شان تو دیکھیں۔ سورۃ القاریہ کی دوسری آیت، اللہ ہماری سائیکی ریڈ کرتا ہے، بھلا وہی نہ جانے گا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ فیہ ذکرکم، تمہارا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر، کہاں دور بھاگے جاتے ہو اس سے؟ تھامو اس کو اور سکون حاصل کرو۔ آیت نمبر 2 سورۃ القاریہ، ما القاریہ، انسان سوال اٹھاتا ہے کیا ہے یہ القاریہ؟ یطلب الجواب، انسان کو جواب چاہیے، کیا ہے یہ ایگزیکٹلی القاریہ؟ آیت نمبر 3 کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوال آ رہا ہے ذہن میں، لیٹ می ٹیل یو، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو یہ القاریہ کیا ہے؟ تم اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، تم کو اس القاریہ کے بارے میں سلائٹسٹ آئیڈیا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے سورۃ الہمزہ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ وما ادراک کا جب آتا ہے تو یہ کسی ایسی چیز پر آتا ہے جس میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سو سیم از دا پیٹرن، القاریہ کے 10 شیڈز ہم نے الحمدللہ دیکھ لیے، اور ہم نے انہی 10 شیڈ سے یہ بھی دیکھ لیا کہ شیخ الشعراوی بتاتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، جملہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، صرف مبتدا موجود ہے، خبر نہیں ہے، تو انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو انسان سائیکی، اللہ نے بھی آیت نمبر 2 میں فرما دیا مل قاریہ، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ اور تم کیا جانو، آیت نمبر 3 شروع کر دی، ما وما ادراک مل قاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کل یہیں سے اسی القاریہ کی ایک اور بیوٹیفل ایکسپلینیشن سے جو ہم شروع کریں گے، وما ادراک مل قاریہ، تیسری آیت سے ہم یہاں سے اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ کس طرح سے انسان کو اللہ کے کلام ہمیشہ سے انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن اور اسپرچل گروتھ کی طرف بڑھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام سے جوڑے رکھے، اللہ ہمیں اس کلام کی خوبصورتی کو سمجھنے والا اور اس کلام کی خوبصورتی کو سمجھ کر اس کو عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ اللہ ہماری عبادات قبول فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خوب عبادات کیجیے، خوب دعائیں مانگیے، خوب رب سے معافیاں مانگیے، خوب قرآن پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔